अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। जैसे जैसे 9 अगस्त करीब आती जा रही है, हुकूमती सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। एक जानिब निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर मुशावरत हतमी मराइल में दाखिल हो चुकी है, दूसरी जानिब हुकूमत पार्लिमानी तारीख में रिकॉर्ड साज कानून साजी करवा रही है। कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, वहां से धड़ाधड़ बिल मंजूर हो रहे हैं और इस सब के साथ साथ हुक्मरान जमात के अंदरूनी इख्तलाफात भी सामने आते जा रहे हैं। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमती अराकीन अपनी ही जमात के पेश करदा बिल्स की मुखालफत कर रहे हैं और नई मरदमशुमारी के हवाले से भी खुलम खुला अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू दिया जिसके मुताबिक इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, लेकिन गुज़श्ता रोज उन्हीं के पार्टी के रहनुमा वफाकी वजीर भी हैं मियां जावेद लतीफ साहब ने कहा कि इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही करें। अब इंतखाबात तकरीबन नामुमकिन होते दिखाई दे रहे हैं। ये बात तो फरवरी मार्च तक चली जाएगी। तो आपको क्या इंतखाबात में ताखीर कबूल है? पीपल्स पार्टी को तो नहीं है, आपकी बाकी इत्तेहादी जमातों को भी नहीं है। तो जिस कौमी हुकूमत में शामिल है उसमें जो इत्तेहादी जमातें हैं नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां और इलेक्शन चाहती हैं, ये बात उनसे आपको करनी चाहिए कि आप फिर ये टेक्निकल वजूहात की बना पे जो 4 माह आगे इलेक्शन जाएंगे इसके जिम्मेदार कौन होंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ आज भी कि जो हल्का बंदियां हैं, जिस तरह मरदमशुमारी पुरानी है उसी पे इलेक्शन इसलिए हो जाने चाहिए कि ताकि ताखीर ना हो इलेक्शन में। अब नाज़रीन, गुज़श्ते 3 माह से इंतखाबात में ताखीर के खदशात का इज़हार किया जा रहा है और हमने खुसूसन नून लीग के जो अहम मुज़रा हैं काबीना के, पिछले 3 माह में सबसे ये सवाल तवातुर से किया था कि ऐसे खदशात मौजूद हैं कि इलेक्शन जो हैं वो नवंबर में नहीं होंगे। उनका क्या जवाब था, आप जरा सुन लें। नवंबर में हर सूरत आपको इंतखाबात कराने हैं, 7 वीक आपकी गवर्नमेंट के रह गए हैं। क्या आपको इंतखाबात होते नजर आ रहे? देखिए, इंतखाबात तो 100% होने भी चाहिए और होते नजर भी आ रहे हैं। जो लवाजमात हैं वो पूरे किए जा चुके हैं, हो चुके हैं। खदशात कुछ ये भी हैं कि 90 रोज से ज्यादा केयरटेकर सेटअप जो है वो एक्सटेंड ना कर दिया जाए। तो कोई ऐसी वजह मैं नहीं देख रहा जिसने मैंने कहा अल्लाह ताला पाकिस्तान को दहशतगर्दी से महफूज रखे कि जो आम इंतखाबात हैं चारों सूबों में और वफाक में बेहद वक्त जिसके लिए अब हम सबके पास एक माकूल वक्त है तैयारी का, उनको हम वक्त पर ना करवाएं। तो लेफ्ट राइट खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि शायद इन आम इंतखाबात जो हैं वो नवंबर से भी जो है ताखीर का शिकार हो जाएंगे। मुझे कोई बज़ाहिर कोई ऐसी वजह नहीं नजर आती कि नवंबर में इलेक्शन क्यों नहीं 90 डेज में हो सकेंगे। यू आर वेरी सर्टेन कि इलेक्शंस जो हैं वो बरवक्त ही होंगे, यानी आपको कोई खदशा नहीं है? मुझे इसलिए खदशा नहीं है कि आइन के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और आइन से मावरात जाने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर साहब, केयर टेकर अगर तो 3 महीने से ज्यादा किसी भी वजह से एक्सटेंड हो जाती है तो क्या हमारे मसाइल और मामलात और हालात ऐसे हैं कि हो जाने चाहिए 3 से 6 महीने की अगर केयरटेकर गवर्नमेंट हो जाए? नहीं, मेरे ख्याल में आइन के अंदर जो चीजें दर्ज हैं उनको उसी तरह हमें लेकर आगे बढ़ना है। तो नाज़रीन, ये सारे मामलात आपके सामने रखे। एक और अहम मामला के गुज़श्ता 2 रोज में कौमी असम्बली से 53 बिल मंजूर हुए। बुध को ईवान ज़री ने 12 बिल कसरत राय से पास किए और उसमें कुछ ऐसी कानून साजी भी थी। कौमी असम्बली से खुसूसन जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का तरमीमी बिल है उस पर शदीद एतराज़ात सामने आ रहे हैं, सेनेट में वो मंजूर ना हो सके। फिर कुछ यूनिवर्सिटियां मंजूर की गई 30-32, उस पर तो इवन जो वफाकी वजीर तालीम है उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया और एहतजाज किया कि मैं तो था ही नहीं कौमी असम्बली में। तो इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू के लिए हमारे पास मौजूद हैं पर लॉयर हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी साहब। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो सर आगाज इससे करेंगे कि ये जो खदशात का इजहार तो 3 माह से किया जा रहा था कि इलेक्शन जो है वो नवंबर में नहीं होंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी उसके बाद तकरीबन ये क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे तो 2 से 3 माह का कम से कम डिले जो है वो हो जाएगा। पीपल्स पार्टी बड़ा क्लियर कट मौकिफ इस पर रखती है कि 1 दिन भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। तो अगर तो नई मरदमशुमारी के तहत ही सीसीआई फैसला करती है फिर तो ताखीर जो है वो अनअवॉइडेबल होगी। बुखारी साहब, थैंक यू। ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी तो इस हक में नहीं है कि जो टाइम फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया
ریزولوشن کے حوالے سے اس کے اندر انتخابات ہونے چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب کا جو انٹرویو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ نئی مردم شماری سے، تو بہت زیادہ مناسب بات یہ ہوتی کہ پرائم منسٹر ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو، وہ بالکل ان کا اختیار ہے وہ فیصلہ کرنے کا، لیکن ایک بات بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے عادل کہ گورنمنٹ ڈیسیژنز جو ہوتے ہیں وہ انڈیویجول پرائم منسٹر یا منسٹر کے نہیں ہوتے۔ اس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں کہ گورنمنٹ مینز دی کیبنٹ، اور وہ ڈیسیژن جو کیبنٹ کے ہوتے ہیں تو ان کو آپ کاؤنٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کا ڈیسیژن۔ یہ پرائم منسٹر کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن جب تک یہ کیبنٹ میں ایشو آتا نہیں اور ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تو میں اس کا گورنمنٹ کا ڈیسیژن نہیں سمجھتا۔ اور مناسب بات یہ تھی کہ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں اور کولیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو یہ زیادہ مناسب بات ہوتی کہ اگر وہ اس ایشو کو کیبنٹ میں لے کے جاتے، تاکہ وہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز وہاں بیٹھی ہیں جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں، جن کی بنیاد پہ وہ پرائم منسٹر ہیں، ان کو آن بورڈ لیتے، تو پھر ایشو جاتا کونسل آف کامن انٹرسٹ میں۔ تو سیکنڈلی یہ بھی عادل آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ صرف الیکشن ہی منسلک نہیں ہے سینسس کے ساتھ، بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں۔ نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے، اوارڈ جو ہے، وہ بڑا ریلیونٹ ہے۔ پھر جابس کے کوٹیز ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو سینسس کے ساتھ منسلک ہے، خالی ایلوکیشن آف سیٹس نہیں ہے۔ تو یہ اس کو بالکل کیبنٹ میں یہ ڈیسیژن آنا چاہیے اور پھر کونسل آف کامن انٹرسٹ لے۔ لیکن ابھی وہ نیا سینسس جو ہے اس پہ بھی کویسچن مارکس آ رہے ہیں۔ جو کولیشن میں گورنمنٹ میں جو پارٹیز بیٹھی ہیں، مثلا MQM پاکستان کا 2 دن پہلے ان کی لیڈرشپ کی پریس کانفرنس تھی، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سینسس کو ہم نہیں مانتے کہ ہمیں کم گنا گیا کراچی کے لوگوں کو۔ وہ کہتے ہیں 3 کروڑ سے زیادہ ہماری آبادی ہے، اور جب تک وہ 3 کروڑ نہیں ہوگی تو ہم اس سینسس کو نہیں مانتے۔ تو پھر اس پہ بھی ایک کویسچن مارک ہے۔ اور ایون ہے بالکل۔ اچھا بخاری صاحب، ایک اس میں ایک عرض یہ ہے کہ 8 کو بتایا جا رہا ہے 8 اگست کو کہ جی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، 90 روز میں الیکشنز ہوں گے، آج 3 ہے، تو ان 5 دنوں میں تو پہلے تو پیپلز پارٹی چونکہ بہت بڑی اہم اتحادی ہے نون لیگ کی، اور آپ کی اس وقت آپ کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ کیبنٹ میں لے کے آیا جائے اس فیصلے کو کہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے، تو یہ پورا عمل جو ہے یہ 4-5 دنوں میں ہوتے نظر نہیں آ رہا۔ پھر اگر CCI کا فیصلہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ڈی لیمیٹیشنز، پھر اس پر باقی، تو اگر تو سیٹس چینج ہوتی ہیں اس کے لیے تو آئین میں پھر ترمیم بھی کرنی پڑے گی۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اعلان تو کر دیا ہے، لیکن اس میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، بہت بڑی بڑی ہیں۔ بالکل، یہ بالکل آپ نے ٹھیک آبزرو کیا کہ اگر نیا سینسس ہوگا تو میں نے جیسے کہا، ایک تو ڈی لیمیٹیشنز، کانسٹیچوئنسیز کی تعداد، اور باقی جو اس کے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں سینسس کے ساتھ، وہ جو پروونسز ہیں ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، اور ان کی اپنی انٹائٹلمنٹس ہیں، یہ ساری چیزیں وہ سامنے رکھنی پڑتی ہیں۔ لیکن بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آرٹیکل 51 جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو کانسٹیچوئنسیز ہوں گی وہ جو لیٹسٹ آفیشلی پبلشڈ سینسس ہوگا اس کی بنیاد پہ ہوں گی، اور فار دیٹ میٹر اگر کونسل آف کامن انٹرسٹ بھی اپروو کر دیتی ہے تو اس کو پھر ری ایگزامن کرے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ پھر اونس سارا شفٹ ہو جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ کہ انہوں نے نئی کانسٹیچوئنسیز کے حوالے سے ڈی لیمیٹیشن کرنی ہے۔ لیکن آپ یہ ذہن میں بات ضرور رکھیں کہ پروونسز کی تو آپ سیٹس اسی طرح رکھیں گے، وہ ود ان پروونسز شفلنگ ہو سکتی ہے، ایک ڈسٹرکٹ کی سیٹ کم ہو سکتی ہے، 2 کی بڑھائی جا سکتی ہے، دیٹ از اے ڈفرنٹ ایشو۔ جب نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہوں گی، آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 کا جو سینسس تھا وہ پروویژنل سینسس تھا، اور اس وقت آپ کو آئین امینڈ کرنا پڑا، جس کے ذریعے آپ نے اس میں یہ لکھا کہ کیونکہ آفیشیل پبلشڈ سینسس کوئی نہیں ہے، جو پروویژنل سینسس ہے ہم اس کی بنیاد پہ ڈی لیمیٹیشنز کریں گے، اور اس کی بنیاد پہ جب ڈی لیمیٹیشنز ہوئیں تو پھر کانسٹیچوئنسیز کی ری شفلنگ ہوئی،
مثلا اسلام آباد کی اس سے پہلے 2 سیٹس تھیں، پھر 3 ہوگی. پنجاب کی سیٹس جو آلریڈی 145 یا 146 تھیں وہ 141 پہ آ گئیں. بلوچستان کی سیٹس انکریز ہوگی. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں آپ نے ایک کاما فل سٹاپ بھی اگر کرنا ہے یا پوسٹوفی ایس بھی چینج کرنا ہے تو اس کے لیے یو نیڈ این امینڈمنٹ. اگر پارلیمنٹ ایگزسٹنس میں نہیں ہوگی، اس لیے پارلیمنٹ ایگزسٹنس میں نہیں ہوگی کہ نیشنل اسمبلی نہیں ہوگی. تو نیشنل اسمبلی نہیں ہوگی تو 2/3 میجورٹی چاہیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے. اور پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے کرائسز ہیں کہ جن کو ڈسکشن اور ڈیلیبریشن کیبنٹ میں ہونی چاہیے، کیونکہ زیادہ ڈیلیٹ جو ہے. اچھا بخاری صاحب، یہ جو اگر تو پیپلز پارٹی جیسی اہم اتحادی سے اس معاملے میں بھی مشاورت نہیں ہوئی، آن بورڈ نہیں لیا گیا، تو یہ جو کیئر ٹیکر کا پرائم منسٹر کا ہے، ٹھیک ہے زرداری صاحب سے ان کی بات ہوئی ہوگی، لیکن آئین کو دیکھا جائے تو وہ فیصلہ وزیر اعظم اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے کرنا ہے. ایسے تو نہ ہو کہ وہ وہاں سے بھی ون سائیڈڈ ایک فیصلہ وہ کر لیں اور پھر پیپلز پارٹی سر پیٹتی رہے کہ جی آپ نے تو ہم سے مشاورت جو کی تھی وہ تو یہ تھا، مطلب وہ ون سائیڈڈ فیصلہ ہو جائے، پھر پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ نہیں، وہ ون سائیڈڈ ہے نہیں، کیونکہ کافی عرصے سے میاں نواز شریف صاحب جب دبئی میں تھے تو ہماری لیڈرشپ کی ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں. ایون یہاں پاکستان میں بھی پرائم منسٹر صاحب سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور جناب آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی ہوئی ہے جو ان کے ساتھ نون کی کمیٹی کے ساتھ ڈسکشن کرتی ہے، ان کے ساتھ مشاورت کرتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی طور پہ تو یہ ذمہ داری لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کی لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم ذمہ داری پرائم منسٹر کی بھی ہے کہ پرائم منسٹر مورلی بھی باؤنڈ ہیں کہ وہ اپنے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کی قیادت سے ان کو مشاورت کریں، ان کو آن بورڈ لیں، کیونکہ وہ پرائم منسٹر نہیں ہوتے. اگر ایک جماعت بھی اپنی سپورٹ وڈرا کرے تو از نو مور پرائم منسٹر. تو ہر جماعت جو اقتدار میں بیٹھی ہے جن کے ایم این ایز ہیں وہ ایکولی امپورٹنٹ ہیں، چاہے کسی کی بھی ایک ممبرشپ ہے، چاہے کسی کے پاس 50-60 ہے، کسی کے پاس 84 85 ہے. تو ایوری کمپوننٹ از امپورٹنٹ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مورلی پرائم منسٹر از باؤنڈ کہ وہ آن بورڈ لیں اپنے کولیشن پارٹنرز کو، اتحادی جماعتوں کو. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، آخر میں یہ جو 2-3 دنوں میں جس طرح سے بلز جو ہیں اور اسے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ لیجسلیشن کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، کوئی 50-55 بل صرف قومی اسمبلی سے 2-3 دنوں میں منظور ہو چکے ہیں، اور اس میں ایسے بلز بھی ہیں قومی سے، فار ایگزامپل جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ترمیمی بل ہے جو قومی اسمبلی سے منظور ہوا، سینٹ میں آ کے وہ پھنس گیا، جس سے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو آپ ایک سیکیورٹی سٹیٹ بنا کے جا رہے ہیں. اس پر رضا ربانی صاحب نے تقریر بھی کی، پھر کاپی بھی پھاڑ دی اس کی، اور انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ جی یہ تو سینٹ نہیں، یہ تو راجواڑہ بن گیا ہے. یہ جو امپریشن ہے کہ جی جاتے جاتے آپ اس طرح کے نہ اس پر بحث ہو رہی ہے، نہ بل کی کاپیاں شیئر کی جا رہی ہیں، یہ دونوں جو آپ کی نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو ان پر اس وقت بہت بڑا اعتراض ہو رہا ہے، اور اپنی پارٹی کے اندر سے ہو رہا ہے دونوں پر. بالکل. یہ عادل آپ نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کے جہاں آئین میں ان کی فنکشنز لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کے رولز بھی ہیں، اور رولز کو اڈاپٹ کرنا بہت لازمی ہے. اگر کوئی چیز آپ اگینسٹ رولز کریں گے تو وہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہ تو پارلیمنٹ میں ہوگی نہ عوام الناس میں ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کسی لاء کی سینکشن پبلک کی ہوتی ہے. تو اس لیے اگر پبلک اس سے ناخوش ہے تو پبلک سمجھتی ہے کہ پروسیجر فالو نہیں کیا، اور پبلک کے نمائندے بیٹھے ہوئے سمجھتے ہیں کہ پروسیجر فالو نہیں کیا گیا، تو پھر لوگ پھر اعتماد نہیں کریں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رولز کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. رولز بنائے اسی لیے جاتے ہیں کہ ان کو فالو کیا جائے. خالی وہ بکس میں ان کو لکھنے سے یا ان کو بکس میں پڑھے رہنے سے مقاصد حاصل نہیں ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک سٹیج پہ میں آپ تھوڑا سی ایڈیشن کر دوں کہ جب میں چیئرمین سینٹ تھا تو میں نے اس وقت کے پرائم منسٹر کو لکھا تھا
کہ انڈیا میں جو ہاؤسز کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں نا وہ جوائنٹ ہیں، ان کی لوک سبھا کی اور راجیہ سبھا کی جوائنٹ کمیٹیز ہیں. تو میں نے اس وقت پرائم منسٹر صاحبان کو لکھا کہ پاکستان میں بھی یہ پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے، اس سے یو سیو منی یو سیو ٹائم، اور یہ بہت ضروری تھا. لیکن پروسیجر میں ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جائے، تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانے سے اس کا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز جس ہاؤس میں جن کی ریپرزنٹیشنز ہیں ان کے ممبرز کمیٹیز کے ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، تو وہ تھریڈ پیر اس کو ایگزامن کر سکتے ہیں. قانون جلد بازی میں قانون بنائے ہوئے وہ کوئی اس کو زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا پارلیمانی روایات کے مطابق. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پارلیمانی روایات کے مطابق چلنا چاہیے. اور سیکنڈ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جس منسٹری کے یہ بل تھے، اوبویسلی ہر بل جو ہوتا ہے لیجسلیشن ہوتی ہے کسی اس کی کنسرن منسٹری کو ہوتا ہے جو اس کو پائلٹ کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ان منسٹری کے جو انچارج منسٹر تھے ان کو اپنے کولیشن پارٹنرز کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. اور سیکنڈلی امپورٹنٹ بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کولیشنز ہوتی ہیں تو پھر لیڈر آف دی ہاؤس جو نامنی ہوتا ہے پرائم منسٹر کا سینٹ میں، اس پہ فرض ہے کہ وہ اپنی پارلیمنٹری پارٹی لیڈرز کے ساتھ میٹنگ کرے، جو ٹریجری بینچز کی میٹنگ کرے اور ان کو آن بورڈ لے کہ یہ بل ہم ٹیبل کر رہے ہیں. ایون میں یہ اس پروسیس سے گزرا ہوں، 2009 سے لے کے 2012 تک میں لیڈر آف ہاؤس رہا ہوں. تو اس پروسیس سے یہ ذمہ داری بنتی ہے کولیشن پارٹنرز کو آن بورڈ لینا جو ڈرائیونگ سیٹ پہ جماعت بیٹھی ہوتی ہے جن کا پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو یہ کرنا ضروری تھا اور یہ کرنا چاہیے بھی تھا. نیئر حسین بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بڑا کلیئر کٹ ورژن نیئر حسین بخاری صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ بیان یا فیصلہ لینے سے پہلے کہ نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں گے، کیبنٹ میں یہ معاملہ اٹھانا چاہیے تھا اور اپنی جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان سے مشورے کے بغیر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے، کچھ قانونی معاملات پر گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. توشہ خانہ کیس چیئرمین تحریک انصاف کے لیے آئے روز مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ سے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو فی الحال وہاں سے ریلیف ملنے کی امید نہیں ہے. اس کیس میں ہر طرف سے ان کے خلاف گواہیاں سامنے آ رہی ہیں. آج اس کیس میں اہم پیشرفت یہ سامنے آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت قرار دینے کے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جو کل سنایا جائے گا. بڑا اہم دن ہے اس کیس میں کل. دوسری جانب اسلام آباد کی مقامی عدالت میں توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے حتمی دلائل کا آغاز کرتے ہوئے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے چیئرمین پی ٹی آئی کے اثاثوں کی تفصیلات پڑھ کر سنائی اور موقف اپنایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے اثاثوں میں نہ تو کوئی گاڑی ہے نہ زیورات ڈکلیئر کیے گئے ہیں. اسی طرح چیئرمین پی ٹی آئی کے 300 مرلے کے گھر اور دیگر اثاثوں کی کل مالیت صرف 5 لاکھ لکھی گئی ہے. انہوں نے 4 بکریاں 2 لاکھ کی ڈکلیئر کی ہوئی ہیں. یہ تو ان کے ڈکلیئر اثاثوں کی تفصیلات کی صورتحال ہے. اور امجد پرویز کے مطابق ان کے پاس نہ تو کوئی گاڑی ہے نہ جولری ہے. باقی تمام گھروں، زمین، فرنیچر کی مالیت صرف 5 لاکھ روپے لکھی گئی ہے. انہوں نے یہ کہا دلائل دیتے ہوئے کہ یہ کیس سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا. توشہ خانہ تحائف سے زیادہ بڑی بات ان کے دیگر اثاثوں کی تفصیلات ہیں. امجد پرویز کی بقول ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس 300 کنال کے گھر میں چلنے کے لیے گاڑی چاہیے ہوتی ہے. 107 ملین کے توشہ خانہ تحائف ہیں جو اس کیس میں زیر بحث ہیں. توشہ خانہ تحائف انہوں نے بطور وزیراعظم 25% قیمت پر حاصل کیے. استغاثہ کا کیس یہ ہے کہ یہ حاصل شدہ تحائف جو ہیں وہ اثاثوں میں شمار ہوتے ہیں. انہوں نے 4 بکریاں تو ہر سال ڈکلیئر کی، گاڑیاں، جولری، تحائف لیکن ڈکلیئر نہیں کیے. یہ تحائف حاصل کرنے کو مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے. انہوں نے تحائف 58 ملین روپے میں بیچ دیے. ان کا دفاع یہ ہے کہ انہوں نے تحائف بیچے اور 30 جون 2019 کو تحائف ان کے پاس نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر نہیں کیے. انہیں یہ تفصیلات میں بتانا چاہیے تھا کہ انہوں نے 107 ملین کے تحائف
58 मिलियन रुपए में बेच दिए। अमजद परवेज के दलाइल के दौरान न्याजुल्लाह न्याजी ने एक बार फिर समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दलाइल सुनने से नहीं रोका, अदालत अपनी कार्रवाई आपकी मंशा पर नहीं चला सकती। तो चेयरमैन पीटीआई के माविन वकील ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, फैसला महफूज हो चुका है। अदालत ने हाई कोर्ट में फैसला महफूज होने के बाद समाअत जुम्मे के रोज तक मुलतवी कर दी, यानी कल तक। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने भी गुज़श्ता रोज तोशाखाना केस में फौरी ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी और इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 4 अगस्त को तलब किया था। आपको याद दिलाते चले कि चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में यह मौकिफ इख्तियार किया था कि तोशाखाना के तहाइफ की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा लगाई गई थी, इसलिए उन्होंने इसका 20% यानी 2 करोड़ 12 लाख रुपए अदा करके अपने पास रख लिए थे और बाद में 5 करोड़ 80 लाख में फरोख्त किया था। चेयरमैन पीटीआई का यह मौकिफ है कि वो ये सेट इस्लामाबाद के एक दुकानदार को 5 करोड़ 80 लाख में फरोख्त कर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने उनसे खरीदा था उन्होंने एक बयान में चेयरमैन पीटीआई के बयान की तरदीद की थी। दूसरी जानिब इस घड़ी के मुबैना खरीदार उमर फारूक जहूर का यह कहना है कि उन्होंने इस घड़ी के लिए फरागोगी को मुबैना तौर पर 20 लाख डॉलर्स दिए थे, जो कि उस वक्त तकरीबन 28 करोड़ रुपए बनते थे। यह केस पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई की सियासत के लिए काफी अहमियत इसलिए इख्तियार कर चुका है क्योंकि बार बार यह बताया जा रहा है कि इस केस में उनको सजा हो सकती है और इवेंचुअली वो नाअहल भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से कानूनी मामलात हैं जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मानून सीनियर लॉयर हैं बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहला सवाल तो सर ये कि पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके से कौमी असम्बली और फिर सेनेट से जिस तरह से कवानीन पास हुए, बिल ये सारे जो पास हो रहे हैं, एक मौकिफ ये है कि हुकूमत जाते जाते मुल्क को जो है एक सिक्योरिटी स्टेट बनाना चाह रही है, खुसूसन जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरामीम है, जो कि सेनेट में वो तरामीमी बिल जो है वो इस वक्त फंस चुका है। ये इंप्रेशन कितना दुरुस्त है जो ये एतराज उठाए जा रहे हैं इन बिलों पर कि बिल्कुल बुलडोज किया जा रहा है सब सारे बिल्स को और लेजिस्लेशन को? जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। बुलडोज किए जाना तो एक बात है कि किस सूरत से इन बिलों को पास किया जा रहा है, लेकिन इन बिलों में है क्या वो खौफनाक है। आपने दुरुस्त कहा, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है जिसको नेशनल असेंबली ने पास किया, सेनेट में अब वो कमेटी के हवाले हो गया है, ये अगर कानून बन जाता तो मेरी नजर में पाकिस्तान में आईनी और जिसको हम कानूनी निजाम कहते हैं वो खत्म हो जाता। आइन का एक ढकोसला होता है। इस तरह की कानून साजी डिक्टेटर किया करते हैं कि अपने आप को कानून का तहफ़्फ़ुज़ दें, लेकिन उस कानून का मकसद जो है बाकानूनियत को परवान चढ़ाना हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये बिल जो है एक्ट अभी तो नहीं बन पाएगा। जब दोबारा कभी असेंबली इलेक्ट होगी, वो हमें नहीं पता कब इलेक्ट होगी, उस वक्त देखेंगे ऐसी कोई कोशिश फिर की जाती है या नहीं की जाती। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें 5 दिनों में तकरीबन 38 यूनिवर्सिटियों के बिल जो है नेशनल असेंबली ने पास किए। इस हवाले से भी बहुत तशवीश है। ये असेंबली जो है यूनिवर्सिटियां कायम कर रही है या क्या ये कायम कर रही है, कोई ये मुर्गियों के दड़बे बना रही है। लिहाजा इस हवाले से भी अगर देखा जाए तो ये एक नई तनज़्ज़ुरी है जिसका हम मुशाहिदा कर रहे हैं। बैरिस्टर अब दूसरा ये बताइएगा कि 8 अगस्त को जो एटलीस्ट जो सुनने में आ रहा है कि जी कौमी असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, तो ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल है जो कि कौमी असेंबली से तो मंजूर हो गया है, ये अगर आर्टिकल 76(3) को देखा जाए तो क्या उसके अंडर ये ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा जैसे ही कौमी असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाती है और सेनेट से ये मंजूर ना हुआ हो तब तक? जी दुरुस्त है। अगर उस वक्त तक सेनेट ने इसकी मंजूरी नहीं दी तो ये खत्म हो जाएगा, इसका वजूद नहीं रहेगा। और ये खुशाइंद बात है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा, सेनेट में इसकी मंजूरी नहीं होगी। और अगर सेनेट में किसी तरह मंजूरी हो भी जाती है तो मामला फिर सदर मुमलिकत के पास जाएगा। वो अगर इस पे एतराज उठाते हैं तो फिर मामला वापस आएगा जॉइंट सेशन के पास। और अगर जॉइंट सेशन उस वक्त मुयस्सर नहीं है क्योंकि कौमी असेंबली तहलील हो गई है तो फिर मामला वहीं रुक जाएगा। बैरिस्टर सलमान अकरम राय साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद बैरिस्टर साहब से गुफ्तगू जारी। वेलकम बैक नाज़रीन, बैरिस्टर सलमान अकरम राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तोशाखाना केस, बड़े करीब से आप इस केस को देख चुके हैं।
کیوں اس کیس میں اس کو قرار دیا جا رہا ہے کہ جی یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کو اس میں سزا ہو جائے گی؟ کیا ان کی جو نو ڈکلیریشن تھی توشہ خانہ کیس میں یہ ان کی بڑی ایک مسٹیک ثابت ہوئی ہے اس کیس میں؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ نے جو انٹرو کیا نا وہ آپ نے جو مقدمہ ہے اس کو بنیاد بنا کے نہیں کیا, آپ نے ٹی وی اور اخبار کو بنیاد بنا کے کیا. کدھر ہے وہ عمر فاروق صاحب جو ٹی وی پہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا میں نے $2 ملین میں یہ گھڑی خریدی تھی؟ کیا ان کو بطور گواہ پیش کیا گیا اس مقدمے میں؟ بالکل نہیں. ان کی تو جو سٹوری تھی, جو کہانی تھی, وہ پہلے ہی گر گئی تھی. جن تاریخوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ کس تاریخ پہ ان کو یہ گھڑی دی گئی, انہوں نے خریدا اور جو جائے وقوع انہوں نے بتائی, وہ تمام معاملات غلط ثابت ہوئے تھے. لہٰذا ان کو تو اس مقدمے میں گواہ کے طور پہ پیش ہی نہیں کیا گیا اور آپ نے ان کا حوالہ دے دیا. اسی طرح جو دیگر آپ نے حوالے دیے ان کا بھی اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں مقدمہ بڑا سادہ ہے. جو وزیر اعظم ہوتا ہے کوئی بھی ہو, وہ اپنے ملٹری سیکرٹری کے ذریعے توشہ خانہ سے تحائف خریدتا ہے. اس کی ویلیویشن کا ایک طریقہ مقرر ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ویلیویٹر بھی اس میں شامل ہوتا ہے. اس کی بنیاد پہ جو ویلیویشن کی جاتی ہے, اس وقت رول یہ تھا کہ 20% پہ آپ خرید سکتے ہیں اور خرید کے آپ نے جو اس کو اگر آگے بیچ دیا تو جو رقم ہے اس کو آپ کو گوشواروں میں ظاہر کرنا ہے. تو آج دن تک کوئی ایسی گواہی سامنے میری نظر میں تو نہیں آئی. 2 گواہ صرف پیش ہوئے اس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے, جنہوں نے بتایا ہو کہ دراصل کتنی رقم وصول ہوئی تھی جو اس رقم سے زائد ہے جس کا اظہار گوشوارے میں کیا گیا. تو اس حد تک تو بالکل یہ معمولی کیس تھا جس نے کہیں نہیں جانا تھا. لیکن کیا یہ ہے, اب عدالت نے, اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے, جو ایک مروجہ ہمارا طریقہ ہے عدالت میں کہ جب ملزم کو بیان دینے کا موقع دیا جاتا ہے پروسیکیوشن جو ہے اس کی گواہی ہو جانے کے بعد, تو ملزم یہ اظہار کرتا ہے کہ کیا اس نے کوئی گواہ پیش کرنے ہیں یا نہیں کرنے. یہاں جو بیان ہوا سیکشن 142 کا, اس کے بعد عدالت نے ملزم کو گواہ پیش کرنے سے روک دیا ہے. کہا کہ آپ کے گواہ جو ہیں یہ غیر متعلق ہیں. گواہان وہ تھے جنہوں نے یہ بتانا تھا کہ گوشواروں میں کیا چیز کس طرح درج کی گئی, جو ٹیکس کنسلٹنٹ تھے, فائنینشیل ایڈوائزر تھے. اب ان کو یہ کہہ دینا کہ ہم آپ کو گواہی کے لیے پیش ہی نہیں ہونے دیں گے, یہ ایک نئی ایک نظیر ہے. اب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں ہے, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہاں جائے گا. لیکن کوشش پوری یہی ہے کہ کل فیصلہ سنا دیا جائے گواہان کی کوئی اجازت دیے بغیر. اور جو اعتراضات کیے گئے ہیں ٹرائل جج صاحب کی ذات کے حوالے سے کہ ان کے فیس بک پیج پہ مواد موجود ہے اس ملزم کے خلاف کیا تھا, انہوں نے اب اس کو ہٹا دیا ہے جس کی وہ ٹرائل کر رہے ہیں. یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. اس کی بنیاد پہ جو ٹرانسفر کی درخواست دی گئی اس کا بھی کل فیصلہ ہونا ہے. لہٰذا کل کا دن اہم ہے. لیکن میری نظر میں یہ مقدمہ ایک ایسی نہج پہ ہے کہ اس پہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اپیل میں کھڑا نہیں رہ سکے گا. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ توشہ خانہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اپیل میں کھڑا نہیں ہو سکے گا. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ. ویلکم بیک ناظرین. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جو امینڈمنٹ بل ہے قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد وہ سینٹ میں لایا گیا, وہاں اس کی شدید مخالفت ہوئی, جس کے بعد بل کو کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی اگر بات کی جائے تو اس میں کی گئی ترامیم کے بعد انٹیلیجنس ادارے جو ہیں شک کی بنیاد پر کسی بھی قسم کے دستاویزات, نقشے, ماڈل, آرٹیکل, نوٹ, ہتھیار, الیکٹرانک ضبط کرنے اور ملزم کو گرفتار کرنے کے مجاز ہوں گے. مجوزہ قانون میں دشمن کی تعریف میں کہا گیا کہ کوئی بھی شخص جو براہ راست یا بالواسطہ جان بوجھ کر یا غیر ارادی طور پر کسی غیر ملکی طاقت, غیر ملکی ایجنٹ, غیر ملکی ریاستی عناصر, تنظیم, ادارے, انجمن کے ساتھ کام کر رہا ہو, وہ پاکستان کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانے کے جرم میں مجرم اسے تصور کیا جائے گا. اب آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل کی ایک طرف تو شدید مخالفت ہو رہی ہے, لیکن دوسری جانب اس کے حق میں بھی دلائل دیے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اس ترمیمی بل کا 9 مئی کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں اور 100 سال پرانے اس قانون کو عصر حاضر کے جدید قوانین کے مطابق جو دور حاضر کے سیکیورٹی چیلنجز ہیں اس سے نمٹنے کے لیے اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر 1923 کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں سپائنگ یعنی جاسوسی کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال کا کوئی ذکر نہیں تھا, اس لیے ترمیمی بل میں ڈیجیٹل سپائنگ کی ماڈرن جو ٹیکنیکس ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کی شکوں کو شامل کیا گیا. اسی طرح کسی بھی فرد کو گرفتار کرنے کے اختیارات جو ہیں وہ FIA کے پاس ہی رکھے گئے ہیں. اسی طرح پرانے ایکٹ میں شامل جو ڈاکومنٹ یا دستاویز کا لفظ ہے اس کی تشریح میں اب ڈیجیٹل ایگریمنٹس, اس کے علاوہ میمورینڈم اور
پلانز یعنی منصوبہ بندی جیسے الفاظ شامل ہیں. اسی طرح جنگی ہتھیاروں کی اصطلاح میں اب سب میرینز، ایئر کرافٹ، ٹینک اور جدید ماڈرن جنگی گاڑیاں بھی شامل کی گئی ہیں. تو اس جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ترمیمی بل ہے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. حافظ احسان احمد ایڈو ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب، ایک طرف شدید اعتراضات ہیں، دوسری جانب جو ہم نے یہ what do you make of it؟ کیا یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ترمیمی بل ہے اس پر جو ایک بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جی بغیر کسی وارنٹ کے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، کسی کو سرچ کر سکتے ہیں، کسی کو بھی آپ اریسٹ کر سکتے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی. عادل بھائی، میں اس کے لیگیلٹی کے اندر آؤں گا، چونکہ اس کے جو پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ اور ہے، لیگیلٹی کچھ اور ہے. جی، لیگیلٹی اس کے اندر یہ ہے کہ 1923 کا ایک لا ہے جو بنا سب کانٹیننٹ کے اندر، جب انگریز سے انہوں نے بنایا، اس کے بعد پاکستان نے اس کو اڈاپٹ کیا، اور یہ لا جو ہے اس وقت دنیا کے 40 ممالک کے اندر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر چل رہا ہے. وہ یو کے میں بھی ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، سنگاپور ہے، فلپائن ہے، بہت سارے ڈیولپ اور ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر موجود ہے. اب یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم جنہوں نے یہ لا بنایا تھا 1923 کے اندر، انہوں نے یو کے نے اس پورے لا کو ری ویمپ کیا، اور انہوں نے پورا لا جو ہے نئے، جس طرح آپ نے کہا کہ جو ماڈرن چیزیں اس کو شامل کرنے، انہوں نے 1989 کے اندر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو ری ڈیزائن کیا، اور اس کے بعد سے اب تک وہ امینڈمنٹس کرتے آ رہے ہیں. اور وہ جو ان کا جو اوریجن 1989 ہے وہ ہمارے لا سے بہت زیادہ اسٹرنجنٹ ہے. انہوں نے ڈیفائنز بھی زیادہ کر دیا ہوا ہے، انہوں نے ڈیفینیشنز کے اندر بھی زیادہ چلے گئے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے سمری پروسیڈنگز کے اوپر چلے گئے ہیں. اب یہ ہے کہ جب 100 سال کا آپ کا ایک لا ہے، اور ویسے ہی ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ 1860 کا ہے، ہمارا CRPC 1898 کا ہے، 1908 کا سول ہے، ان ساری چیزوں کو ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے. کسی بھی ملک کی جو سیکیورٹی یا نیشنل سیکیورٹی ہے، بڑا ایک امپورٹنٹ ایریا ہے، اس کے اندر کسی صورت کمپرومائز نہیں ہوتا. اب ود دا پیسج آف ٹائم اگر بات کریں 1923 کی، اور اب بات کر لیں آپ اس کے اندر 2023 کی، تو بہت پیراڈائم شفٹ آیا ہے. اس کے اندر سیکیورٹی کے میئرز بھی نئے آئے ہیں، اس کے اندر جو اسپانیج ہے اس کے بھی زیادہ آئے ہیں، ٹیکنالوجی بھی آ گئی، آپ کے گیجٹس بھی اس کے اندر آ گئے. اب جب ساری چیزیں ہیں تو اس کو آپ نے جب کورٹ آف لا کے اندر لے کے جانا ہوتا ہے تو اس کو آپ کو ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. اب ایویڈنس وہی پرمیسیبل کورٹ آف لا کے اندر آتی ہے کہ جس کو لا ایکنالج کرتا ہے. یہ ایک ویکیومز ہے، اور ہمارے کئی لاز کے اندر ہے، اس میں یہ بھی ایک شامل ہے. اب اس کے اندر جو ایفرٹ کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ ان ساری چیزوں کو کر کے سیکشن 6 ہے، سیکشن 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے، 11 ہے، 12 ہے، اس کو امینڈ کیا گیا. اب جو بیسک کرٹک آ رہا ہے اس چیز کے اندر وہ اس کی سبسٹینٹیو پروویژنز پہ نہیں آ رہا. سبسٹینٹیو پہ سارے اس چیز کے اندر ہیں کہ یہ بالکل نیڈ آف ٹائم ہے، سیکیورٹی میئرز بھی ہیں. اب دیکھیں کہ پرانے دور کے اندر گن تھی، اب آپ کے پاس ٹینک ہے. پرانے دور کے اندر آپ کے پاس کچھ اور، تب آپ کے پاس وہ تو ہو گیا. اچھا، کراس بیئرنگ. اب اس کے اندر جو اصل چیز ہے جس کے اندر آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ اریسٹ والا جو ہے، پہلے یہ تھا کہ لا ان جنرل فارم کے اندر تھا، اور ایک آپ کی آرڈنری جو سارا پروسیس تھا وہ چلتا تھا. جب FIA کو دیا گیا اور اس کے اندر جو چیز آئی ہے اریسٹ والی، جو سرچ وارنٹس کے اندر اور اریسٹ کے اندر، پہلا تو یہ ہے کہ کیا پاکستان کے جو اور دوسرے لاز ہیں ان کے اندر سرچ وارنٹس یا اریسٹ کے لیے آپ کو جانے کی کمپلشنز ہے. ان میں سے آپ کا اینٹی ٹیررزم لا ہے، اس کے اندر آپ بغیر سرچ وارنٹس کے جا سکتے اگر امیڈیٹ تھریٹ ہے. آپ کا نارکوٹکس کا لا ہے، کسٹمز کا، ٹیکس ایویژنس کے اندر آپ نے سیلز ٹیکس کا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو ایک سیف والو یہ ہے کہ ان کو اگر ڈیفائن کر دیا جائے دو چیزوں کے اندر، کہ اگر امیڈیٹ تھریٹ اس چیز کا ہے کہ ایڈمیسیبلٹی یا ایویڈنس کو آپ نے وہاں پہ لے کے جانا ہے تو اور ہے، نہیں تو یہ ہے کہ جو اگر آپ کا کرمنل پروسیجر کوڈ کا ایک میکانزم ہے تو اگر میجسٹریٹ جو کنسرنڈ ہے اگر اس کو یہ اتھارٹی دے دی جائے کہ اگر کسی نے اریسٹ وارنٹ لینا ہے یا کسی نے جا کے سرچ کرنی ہے تو آپ ریزنیبل کیس بنائیں، اور اس کے اندر DGFIA سے نیچے جو انہوں نے کیا بھی ہوا ہے اس سے نیچے نہیں آنا چاہیے. انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے، اور جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی ضرورت ہے تو بالکل میجسٹریٹ کو انگیج کر لینا چاہیے، میجسٹریٹ کی پرمیشن سے جانا چاہیے، اور جو CRPC کی 103 پروویژن ہے اس کو فالو کیا جانا چاہیے، وٹنسز کا سارا کا، تاکہ یہ چیز لگے کہ ہاسٹیلٹی کا ایلیمنٹ نہیں
नहीं है, ये स्टेट अपरेटस है, इसकी नेशनल सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंस है, और जिस तरह दूसरी चीज़ों के अंदर भी रिकवरीज के अंदर आता है। अब इस चीज़ के अंदर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अभी ये बिल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी की तरफ गया है, उसके अंदर इसके ऊपर डिबेट आएगी। डेफिनेटली इसके अंदर जो एक एप्रीहेंशन का सेफ्टी वॉल्व है वो आना चाहिए उस चीज़ के अंदर, ताकि लॉ वही चीज अच्छी होती है कि जिसकी आपके मुल्क के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी भी आए, उसकी इंप्लीमेंटेशन भी वायबल आए, और उसकी एग्जीक्यूशन के अंदर जो उसका ऑब्जेक्टिव है उन ऑब्जेक्टिव्स को भी आप अचीव कर सकते। अच्छा हाफिज साहब, एक टेक्निकल सवाल है, जाते जाते आपने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया कि मैं उसमें जो भी 2-3 सवालात थे वो आपने वैसे ही उसमें एक्सप्लेन कर दिए। टेक्निकल सवाल यह है कि कौमी असेंबली तो डिसॉल्व होने जा रही है, 8-9 को वो हो जाएगी। अगर ये बिल तरमीमी बिल मंजूर ना हुआ सेनेट से, कौमी असेंबली से तो हो गया, फिर इसका फ्यूचर क्या ये लैप्स कर जाएगा? नहीं, ये लैप्स नहीं करेगा जी। अच्छा, अगर नेशनल असेंबली जो है वो कोई बिल पास कर देती है और उसके बाद अपनी वो टर्म कर देती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रोसेस को कर लिया है। अब उसके बाद सेनेट जो है, अगर सेनेट जो है उसको पास कर देता है, और यानी कि डिसॉल्व होने से पहले नहीं, डिसोल्यूशन इज नो इशू। अच्छा, वो किसी भी वक्त उसको पास कर सकता है, और वो पास करके अगर तो वो उसके अंदर सर्टेन अमेंडमेंट्स प्रपोज करता है तो उसका प्रोसेस कुछ और है। अगर वो सर्टेन अमेंडमेंट्स प्रपोज नहीं करता तो उसके बाद एज इट इज वो बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 75 के अंदर उसके 2 ऑप्शन है, या वो ये है कि उसको फौरी बिल पे साइन कर दे, जिस तरह आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो बिल आया है जिसके अंदर आपकी SIFC काउंसिल बनी और बड़े इनिशिएटिव्स इकोनॉमिक के, वो उन्होंने की नहीं है तो वो वापस जो है वो सेनेट को भिजवाएगी, और उस वक्त ये एक सामने चीज आएगी कि चूंकि उसके लिए फिर आपको जॉइंट सेशन का होना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि अगर प्रेसिडेंट किसी रिजर्वेशन के साथ भेजे तो फिर वो जॉइंट सेशन है, और जॉइंट सेशन के अंदर वो चीज़ अगर पास होती है तो दोबारा प्रेसिडेंट जो है उसको एक्सेप्ट करने के पाबंद है, अगर नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो लॉ हो जाता है। हाफिज एहसान एडवोकेट साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर जरूर दीजिएगा, हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।